सामीन नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो इस बारे में है कि वहाबी दौखानी फ़िरका हिंदुओं से कितनी मोहब्बत करता है और हिंदू वहाबी दौखानी फ़िरका से कितनी मोहब्बत करते हैं। सादा लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं, वहाबी दौखानी फ़िरके का हिंदुओं से गठजोड़ या वहाबी दौखानी फ़िरका हिंदू नवाज़ है। सामीन नाजरीन, इसका पस मंज़र कुछ यूँ है। कुछ दिन कबल वहाबी दौखानी फ़िरका के जाहिल बेवकूफ़ खुद को इमामुल मुनाज़रीन समझने कहलवाने वाले मौलवी नजीब अहमदी दौखानी ने एक वीडियो बनाई जो तकरीबन 12 मिनट पर मुश्तमिल है। वहाबी नजीब अहमदी दौखानी ने अपनी इस वीडियो में इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिका, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा खां कादरी, हनफी, बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु पे इल्ज़ाम तराशी की। इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु की कुतुब से चंद हवाला जात पेश किए जिसमें अय्यारी, मक्कारी, किस बयानी, धोखाधड़ी से काम लेकर यह तासुर देने की कोशिश की कि इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु नऊज़ बिल्लाह हिंदू नवाज थे। सामिन नाजरीन, अल्लाह के फजल करम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह फैज़ से वहाबी नजीब अहमदी दौखानी ने जितने भी हवाला जात पेश किए थे इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के कुतुब से, उनका मुँह तोड़ जवाब दिया और जो अय्यारी, मक्कारी, किस बयानी, धोखाधड़ी, ख़यानत से काम लिया था नजीब अहमदी ने, उसका इज़हार अल्हम्दुलिल्लाह किया और वो वीडियो हमारे इसी चैनल पे मौजूद है, देखी जा सकती है। हमारी जो आज की वीडियो है इसमें इस चीज़ का बयान है कि वहाबी दौखानी फ़िरका हिंदुओं से कितनी मोहब्बत करता है, इनको कितनी चाहत है, कितनी दिल लगी है हिंदुओं से, और हिंदुओं को वहाबी दौखानी फ़िरका से कितनी मोहब्बत है। सामीन नाजरीन, वहाबी दौखानी फ़िरका की कुतुब भरी पड़ी हैं कि जब से दारुल उलूम देवबंद मारा से वजूद में आया, दौखानी फ़िरका की इब्तिदा हुई, तब से लेकर अब तक वहाबी दौखानी फ़िरका के जो अकाबिरीन थे, इनके ज़िम्मेदार हजरात हैं, उनके सरों पे हिंदुओं ने दस्ते शफ़क़त रखा। सामीन नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दारुल उलूम देवबंद की, क्योंकि दौखानी फ़िरका की इब्तिदा ही दारुल उलूम देवबंद से हुई है। बाकी जितने भी फ़िरके हैं, हयाती फ़िरका हो गया, ममाती हो गया, रशीदी हो गया, कासमी हो गया, जितनी ये शाखें हैं ये सारी की सारी दौखानी फ़िरका से निकली हैं। तो इसलिए मुनासिब यही है कि जो इसकी बुनियाद है दौखानी फ़िरका और दारुल उलूम देवबंद, इस पे बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने हिंदुओं की नमक खारी की और हिंदू इनको नवाजते रहे और इनकी जो यारी थी हिंदुओं से, इनके ताल्लुकात थे, वो सब पे ज़ाहिर होने चाहिए। सामीन नाजरीन, ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है तारीख़ दारुल उलूम देवबंद। जब ये दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जश्न मनाने लगे तो तब ये लिखी गई तारीख़ सहीवाल माहनामा अर्रशीद वालों की जानिब से, सफ़ा नंबर 73 है इसका, जो उन्वान बांधा गया, ये आप समात करेंगे एतराफ़ी बयान है इनके कि किस तरह ये हिंदुओं से लेते रहे और हिंदू इनको नवाजते रहे। दारुल उलूम के हिंदू मुआविनीन, ये उन्वान बांधा गया, यानी जो दारुल उलूम को नवाजने वाले हैं, इनके साथ ताउन करने वाले हैं, वो कौन थे? हिंदू। लिखते हैं, दारुल उलूम से ताउन और चंदे के सिलसिले में शुरू ही से ये अमल रहा है कि इसमें हर मजहब व मिल्लत के लोगों के चंदे को कबूल किया जाता रहा है। जी क्या मतलब? मतलब यह है कि जब से दारुल उलूम देवबंद बना है, चंदे के सिलसिला में उनका ये मामूल रहा है कि इसमें किसी ख़ास मज़हब की कैद नहीं लगाई गई कि मुसलमान चंदा दे तो कबूल किया जाएगा, बल्कि कहते हैं कि हर मज़हब व मिल्लत, यानी यहूदी चंदा दे, ये हड़प करने के लिए तैयार बैठे हैं, हिंदू चंदा दे, ये पेट भरने के लिए तैयार बैठे हैं, सिख चंदा दे, ये हड़प करने के लिए हर वक्त ये तैयार हैं, ईसाई दे, अंग्रेज़ इनको चंदा दे नवाजे, ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं और अपना पेट भरने के लिए ये तैयार हैं, वसूल कर लेंगे। मिर्ज़ाई चंदा दे, कादियानी चंदा दे, शिया चंदा दे, जितने बद मज़हब लोग हैं, जिस मज़हब का बंदा है, जिस मिल्लत का बंदा है, तवाइफ आ जाए, कोई भी आ जाए, इनको चंदा देने के लिए ये तैयार बैठे हैं, हड़प करने के लिए। ये इसका मतलब है कि इसमें हर मज़हब व मिल्लत के लोगों के चंदे को कबूल किया जाता रहा है।
یہ اچھا، پھر آگے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے دارالعلوم دیوبند کے تعاون کے سلسلہ میں جو چندہ آتا تھا اس کے کچھ انہوں نے اصول بنائے ہوئے تھے، انہوں نے آئین بنایا ہوا تھا چندے کا۔ وہ کیا تھا؟ لکھتے ہیں چندے کی کوئی مقدار مقرر نہیں۔ ظاہر بات ہے جو دکاندار ہو وہ چست اور چلاک ہونا چاہیے، شاطر ہونا چاہیے، یعنی کوئی اگر زیادہ دینے والا ہے تو وہ بھی ہڑپ کر لیں، کوئی اگر مزدور بیچارہ آ جائے وہ تھوڑے سے پیسے جمع کرے چندے کے سلسلہ میں، اسے بھی معاف نہ کیا جائے، وہ بھی لے لیے جائیں۔ یہی بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ چندے کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اور نہ خصوصیت مذہب و ملت۔ وہی پہلے والی بات جس کا مطلب میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ کسی مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے، جو بھی آتا ہے جس فرقے کا ہے، جس مذہب کا ہے، سکھ، یہودی، عیسائی، نصرانی، انگریز، قادیانی، شیعہ، جو بھی آئے، بس اب انہوں نے دکان چونکہ کھول لی ہے تو وصول کرنے کے لیے یہ تیار بیٹھے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اچھا، نیچے لکھتے ہیں کہ چنانچہ دارالعلوم کی رودادوں میں جا بجا اہل ہنود اور دوسرے غیر مسلم چندہ دہندگان کے نام درج ہیں، یعنی دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخی کتب ہیں ان میں جا بجا اہل ہنود یعنی ہندو اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں چندہ دینے والے، ان کے نام درج ہیں۔ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے ہندوؤں کے نمک خوار ہیں، غیر مسلموں کے نمک خوار ہیں۔ یہ کیسے اسلام کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے دین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ اور تانا یہ دوسروں کو دیتے ہیں، الزام تراشی دوسروں پہ کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو۔ اچھا، مزید لکھتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع سے لے کر اب تک جاری ہے۔ کیا مطلب؟ جب سے دارالعلوم دیوبند معرض وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے ان کی حقیقت وہابی دیوخانی فرقہ کی۔ جو ہندو ان کو چندہ دینے والے تھے ان کے یہاں پر نام لکھے، ایک جو سب سے پہلا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ ہے ہندوستان کے مشہور پریس، اس کے مالک کشور۔ اچھا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کشور صاحب کے نام کو دارالعلوم کی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ جب تک زندہ رہے اپنے پریس کی مطبوعات کے نسخے دارالعلوم کو ضرور عنایت کرتے رہے۔ یہ اخبار کے مالک تھے کشور صاحب، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہ ان کو نوازتے رہے، اور اس کا اقرار یہاں پر خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے کیا ہے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں یہی کشور صاحب جو مالک تھے اودھ اخبار کے، لکھنؤ میں یہ جاری ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح راؤ امر سنگھ صاحب یہ مالک تھے سفیر اخبار کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بالخصوص شکریہ، یعنی وہابی دیوخانی فرقہ ان دونوں ہندو اور سکھ ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ یہ دونوں صاحب آل ہنود سے ہیں۔ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آل ہنود بد مذہب ہیں، غیر مذہب ہیں، مسلمان نہیں ہیں، باوجود یہ دونوں صاحب آل ہنود سے ہیں، مگر آفرین، ہزار آفرین، آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، آفرین، ہزار آفرین ان کی سخاوت اور عنایت پر۔ کیا بات ہے، ظاہر بات ہے اگر بندہ ہندوؤں کے ٹکڑے کھا لے تو پھر انہی کے گیت گاتا ہے، ظاہر بات ہے انہی کے گن گائے گا۔ یہ اسی لیے اولیاء کے خلاف بھونکتے ہیں، ہندوؤں کے نمک کھا رہے ہیں، جب ہندوؤں کا نمک کھا لیا، ان کے چندے ان کے وظیفے لیتے رہے تو پھر انہوں نے ہندو نوازی کرنی ہے، اسلام کی خدمت تو نہیں کرنی نا انہوں نے۔ ہزار آفرین، ہزار آفرین ان کی سخاوت اور عنایت پر۔ یہ عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے ہندو نواز ہیں اور ہندوؤں کے نمک خوار ہیں۔ اچھا، یہ تھا دارالعلوم دیوبند، صفحہ نمبر 73۔ ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو دارالعلوم دیوبند کی ابتدا رکھی ہے، کیا یہ دینی تعلیم کے لیے تھی، مسلمانوں کی خدمت کے لیے تھی؟
بالکل ایسا نہیں ہے، یہ دینی تعلیم کے لیے نہیں تھی، خالص اسلامی تعلیمات کے لیے اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ دارالعلوم کے ابتدائی سالوں میں فارسی اور ریاضی کے درجات میں مسلمان بچوں کے دوش بدوش ہندو بچے بھی نظر آتے ہیں، یعنی مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ ہندو بچے بھی ان کے دوش بدوش نظر آتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں دارالعلوم میں ہندو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا ہے، یعنی دارالعلوم میں ہندو بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی رہی ہے، ایک عرصے تک جاری رہا یہ سلسلہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے اسلام کے خیر خواہ ہیں، یہ کتنی انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ جو بات بات پہ دعویٰ کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی حقیقت۔ ہندوؤں کے بچوں کو پڑھاتے رہیں، ان کی تربیت کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے ہندوؤں کے بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ کیسی ہوگی؟ یہ صفحہ نمبر 73 کے اوپر یہ بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا مقصد دین اسلام کی خدمت نہیں تھا، بلکہ جو یہاں آ جاتا تھا چندہ دین کو، یہ ان کے نوکر ہو جاتے۔ یہ دوسری کتاب ہے سوانح قاسمی، حصہ اس کا دوم ہے، اور یہ جو قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے مولوی قاسم ننوتوی، ان کی سوانح پر سب سے معتبر مستند کتاب ہے۔ لکھنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے رئیس القلم مولوی مناظر احسن گیلانی۔ حصہ دوم ہے صفحہ نمبر 317۔ وہی اصول جو چندے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، جو آئین بنایا ہوا تھا کہ چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت، لکھتے ہیں اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو بپہلو۔ دارالعلوم کے اندر تو صرف 2 نام تھے، ایک کشور صاحب، دوسرے رو امر سنگھ۔ یہاں پر مولوی مناظر احسن گیلانی نے کچھ اور نام بھی لکھے ہیں۔ لکھتے ہیں اسلامی ناموں کے پہلو بپہلو منشی تلسی رام، رام سہائے، منشی ہردواری لال، لال بجناتھ، آگے لکھا پنڈت سری رام۔ جی سوچنے کی بات ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ایک واقعے پہ اعتراض کر رہے تھے نجیب احمدی دیوخانی صاحب کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ملاقات کی ہے اور پوچھنے پہ بتا بھی دیا کہ یہ ابدال وقت تھے جو بھیس بدل کر مختلف علاقہ جات میں رہا کرتے ہیں۔ تو وہابی نجیب احمدی صاحب کو کیڑے نے تنگ کیا اعتراض کرنے کے لیے، لیکن وہابی نجیب احمدی امام المناظرین صاحب کو یہ حوالہ کیوں نہیں نظر آیا؟ پنڈت سری رام یہ چندہ دیتا رہا دارالعلوم دیوبند کو، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو، یہ کیوں ہضم کر جاتے ہو؟ ذرا یہ بھی حوالہ جات قوم کو پڑھ کے سنیں۔ کیا آپ کی امام المناظرین ادھر نہیں چلتی؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے؟ پنڈت سری رام، منشی موتی لال، رام لال، سیوا رام وغیرہ اسما بھی مسلسل ملتے چلے جاتے ہیں۔ سرسری نظر ڈال کر مثالاً چند نام جو سامنے آ گئے وہ چن لیے گئے ہیں۔ یعنی مناظر احسن گیلانی یہ کہتا ہے کہ چند نام جو سامنے آئے وہ چن لیے گئے، وگرنہ یہ نام مسلسل ایک تسلسل ہے، ایک جہان ہے، ایک پوری فہرست ہے، لسٹ ہے ان ناموں کی جو دارالعلوم دیوبند کے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو چندہ دیتے رہے، وظیفہ دیتے رہے۔ صفحہ نمبر 317 کے اوپر۔ اچھا، یہ لکھنے کے بعد جس طرح آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے بڑے ہندو نواز، ہندوؤں کے نمک خوار ہیں، اسی طرح جو یہ کتاب لکھنے والا ہے مناظر احسن گیلانی، وہ بھی سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا۔ یہاں پر وہ تبصرہ کر کے لکھتا ہے، ظاہر ہے کہ دیوبند مسلمانوں کا خالص دینی مدرسہ تھا۔ اس مدرسہ کی امداد میں کسی ملت و مذہب کی خصوصیت کو قطعی طور پہ ختم کر کے مسلمانوں کے سوا ملک کے دوسرے مذہبی اقوام و طبقات کے لیے دروازہ کو کھلے رکھنے کی پہلی ہمت ہی کیسے کی گئی؟ وہ کہتا ہے پہلے ہمت ہی کیسے کی گئی کہ مسلمانوں کی قید کو ختم کر کے جو بھی آئے بس وہ ان کو چندہ دینے والا بنے، بس یہ اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی چندہ دینے والا بنے بس۔ یہ خود پریشان ہے، حیران ہے، یہ سوالات اٹھا رہے۔ اور کسی مسئلے حد سے لکھنے کو اگر یہ لکھ بھی دیا جاتا
تو عملاً غیر مسلم اقوام کی امداد اس دینی کام میں قبول ہی کیسے کی گئی؟ یہ سوال اٹھا رہا ہے اب۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ لینے والے لینے پر کسی وجہ سے آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ جی وہ یہ کہتا ہے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ لینے والے کیسے لینے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ مولوی مناظر احسن گیلانی لکھ رہا ہے۔ مزید آگے لکھتا ہے تو جانتے ہوئے کہ دیوبند کے مدرسہ میں مسلمانوں کے خالص دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، غیر اسلامی دائرے کے افراد کی طرف سے امدادی رقوم کیسے پیش ہو رہی تھی؟ میں یہ مانتا ہوں کہ چندہ دینے والوں میں جیسا کہ چاہیے تھا زیادہ اور بہت زیادہ تعداد مسلمانوں ہی کی تھی، مسلمانوں ہی کا یہ مدرسہ تھا، اور وہ اس کی امداد نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ لیکن بھئی ہما جو مسلمان نہ تھے وہ اس مدرسہ کی مدد کیوں کرتے تھے؟ جی مناظر احسن گیلانی یہ کہتا ہے جو مسلمان نہیں تھے وہ کیوں اس کو امداد دیتے تھے؟ مزید حیرت اس پر ہوتی ہے کہ عموماً غیر مسلم افراد کے ان چندوں کی نوعیت وقتی چندے کی نظر نہیں آتی، بلکہ دوامی چندہ دینے والوں کی فہرست میں ان میں اکثر ناموں کو ہم پاتے ہیں۔ مناظر احسن گیلانی یہ کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار انہوں نے چندہ دے دیا، بلکہ ہمیشہ وہ چندہ دیا کرتے تھے دوامی طور پہ۔ اس پہ وہ پریشان ہے، حیران ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ان کے گھر کا تھا، بھیدی تھا۔ اب یہ بتلانا تو نہیں تھا کہ یہ ہندو نواز تھے، ہندوؤں کے وظیفہ خوار تھے، نمک خوار تھے، انہوں نے ہندو نوازی بھی کرنی تھی۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے چندے بند ہو جانا تھے۔ تو یہ باتیں اس نے لکھی ہیں۔ مزید آگے لکھا میرے لیے یہ سارے سوالات آج معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ نجیب آمدی صاحب کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے واقعے پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ راز، وہ بھید امام اہل سنت نے خود ہی کھول دیا کہ وہ ابدال وقت تھا۔ ان سوالوں کو حل کریں کہ جس پہ مولوی مناظر احسن گیلانی سر کھپا کھپا کر یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ میرے لیے یہ سوالات معمہ بنے ہوئے ہیں، وہ آج تک حل نہیں ہو سکے۔ یہ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اتنے بڑے ہندو نواز۔ یہ ہے صفحہ نمبر 317۔ یہ تھا دارالعلوم دیوبند اور اس کے جو ذمہ دار حضرات تھے چندہ کے متعلق۔ اسی طرح وہابی نجیب آمدی صاحب نے ایک اعتراض کیا تھا امام اہل سنت رحمہ اللہ کا، ایک حوالہ پیش کر کے ملفوظات کا، کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ اگر فلاں ہندو رہنما ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہو سکتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ ظاہر بات ہے جیسے وہابی دیوخانی فرقہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں جب عام بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عام بندے سے کم ہو گئی۔ تو یہ استعارہ جیسے وہابی دیوخانی فرقہ استعمال کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ملفوظات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس پہ نجیب آمدی نے جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں فلاں ہندو رہنما کی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے شان بیان کی ہے۔ حالانکہ اس بندے کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ملفوظات کے اندر جو اس نے حوالہ پیش کیا اس میں کوئی ایسا لفظ بتا دیتا، عوام کو سنا دیتا پڑھ کر، کہ جس میں یہ ہوتا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے شان بیان کی ہے۔ شان بیان کیے ہے تو قاسم نانوتوی نے بیان کی ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنانے لگا ہوں، تعجب ہوگا آپ کو، حیرانگی ہوگی آپ کو، توجہ کے ساتھ سنیں۔ صفحہ نمبر 450 ہے، یہی سوانح قاسمی حصہ 2 میں ہے۔ قاسم نانوتوی کے متعلق لکھتے ہیں کیا عجب ہے کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانہ کے نبی یا ولی یا نائب نبی ہوں۔ قاسم نانوتوی یہ کہتا ہے ہندو جس کو اوتار کہتے ہیں وہ اپنے زمانہ کے نبی ہوں، ولی ہوں یا نبی کے نائب ہوں۔ جی وہ جو ابدال تھا اس کے متعلق امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ تو بکواس کر رہا تھا کہ شاید وہی ہندو کا رہنما ہو، یہ انہی کے متعلق قاسم نانوتوی لکھ رہا ہے جس کو مناظر احسن گیلانی نے نقل کیا۔ جی اپنے بابے کے ذرا یہ فرامین پڑھیں اور ڈوب کر مر جائیں۔ مزید لکھا کیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہی نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیا گیا۔
صفحہ نمبر 450، یہاں پر بہت ہندو نوازی کی گئی۔ وہ جو وظیفہ لیتے رہے، ان کا نمک کھاتے رہے، تو اب ظاہر بات ہے اس کا حق بھی ادا کرنا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 450 کے اوپر قاسم نانوتوی کے حوالے سے یہ چند عبارتیں پڑھ کے میں سنا رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ نجیب آمدی صاحب کوئی برتن میں پانی لے کر وہ اپنے ناک کو ڈبوئیں اور شرم دلائیں، لیکن جو مسلمان ہیں یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کی ہندو نوازی ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 451 کے اوپر لکھتے ہیں کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر بھی ان عیوب مذکورہ سے مبرہ ہوں، اوروں نے ان کے ذمے یہ تہمت زنا و سرقہ لگا دی ہو۔ مباحثہ کے حوالہ سے یہاں پر مولوی مناظر احسن گیلانی صفحہ نمبر 451 کے اوپر نقل کرتا ہے۔ جی یہ وہی کرشن ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ تنقید کر رہے تھے۔ یہ آپ کا بابا کہتا ہے نانوتوی، جو قاسمی فرقے کا بانی تھا قاسم نانوتوی، وہ کہتا ہے سری کرشن اور سری رام چندر ان تمام عیوب سے مبرہ ہوں جن کے ذمے ان لوگوں نے یہ تہمتیں لگا دی ہیں۔ وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور تو اس کی باتیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے کھاتے پہ ڈال کے امام اہل سنت پہ الزام تراشی کر رہے۔ یہ صفحہ نمبر 451 ہے۔ یہاں تک تو ان کے جو بزرگ تھے ہندوؤں کے، بڑے تھے، رہنما تھے، ان کے متعلق اس نے شان بیان کی۔ جو اب ان کی کتابیں ہیں رگ وید، یجروید، اتھر وید، رامائن وغیرہ، جو ہندوؤں کی کتابیں ان کے دھرم کی، لکھتا ہے ہم نے اب تک نہ وید کو برا کہا ہے، نہ پیشوا یعنی دین ہنود کو برا کہا ہے، اور برا کہیں تو کیوں کہیں؟ یہ قاسم نانوتوی کہہ رہا ہے، مناظر احسن گیلانی نقل کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے ان کے ویدوں کو بھی برا نہیں کہا، ان کے جو پیشوا ہیں ہندوؤں کے دین کے، ہم نے انہیں بھی برا نہیں کہا۔ جی حضرت نجیب آمدی صاحب تھوڑی سی عقل ہے تو یہ بھی پڑھ لیں، امام المناظرین بعد میں بننا، پہلے ذرا اپنے گھر کی کتب کو پڑھیں۔ اچھا آگے کہتا ہے ہم ان کے پیشواؤں کو برا کہیں تو ان کا کیا قصور ہے، انہیں کیوں برا کہیں؟ اسی طرح آگے کہتا ہے صفحہ نمبر 453 پہ تمہارے بڑوں کو سنائیں تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ آگے کہتا ہے صرف پیشواؤں ہی کی حد تک نہیں بلکہ ہندو دھرم کی اساسی کتاب وید کا تذکرہ کر کے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ویدوں کو برا کہے تو کیا ضرورت، اور پھر یہ احتمال کہ شاید کوئی مضمون الہامی ہو، یعنی ویدوں کے اندر جو مضامین ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی مضمون الہامی بھی ہو، اور شرک وغیرہ امور باطلہ کی تعلیم جو اس میں درج ہے، کیا عجب ہے کہ از قسم تحریف ہو، یعنی وہ تحریف ہو سکتی ہے جو شرک کی باتیں ہندوؤں کے ویدوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ اس میں نہیں ہو سکتی باتیں۔ قاسم نانوتوی کہتا ہے یہ تحریف ہے، لوگوں کی جانب سے اس میں شامل کیا گیا۔ یہ ہے وہ نتیجہ جو ہندو ان کو نوٹ دیتے رہے، روپیہ دیتے رہے، وظیفہ دیتے رہے۔ اب یہ ان کے نمک خوار تھے تو ہندو نوازی تو کرنی تھی۔ یہ چند عبارتیں میں نے آپ کو سوانح قاسمی حصہ دوم سے بیان کی ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کتنا بڑا ہندو نواز ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد اس کی 16 ہے، صفحہ نمبر 282۔ یہاں پر اب اندازہ کریں ان کے دین کا۔ سوال کیا گیا کسی جلسہ میں ہنود کو صدر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جو صدر ہوتا ہے وہ قابل تعظیم ہوتا ہے، اس کو مجلس کا صدر بنا دیا جائے تو اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اگر کوئی مصلحت اسلامی داعی ہو کہ کسی ہندو کو صدر بنا کر کچھ کام اسلام کا لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ فقط یعنی اب اسلام کا سہارا لے کر، اسلام کا نام لے کر انہوں نے اپنا پیٹ، اپنی روزی روٹی کا دھندا بھی چلانا تھا، تو اسلام کا سہارا لے کر، اسلامی کام کا سہارا لے کر پھر انہوں نے جو ہے نا جواز کا فتویٰ دے دیا، اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی فتوے کے تحت انہوں نے جو گل کھلائے وہ سب کے سامنے ہے۔ کیسے انہوں نے گاندھی کی شان بیان کی، کیسے یہ گاندھی کے نیچے لگے رہے، جواہر لال کے نیچے لگے رہے، اور تو اور جو ان کا 7 سالہ جشن تھا انہوں نے اندرا گاندھی کو بلایا، ان کے مولوی اندرا گاندھی کی ساڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا دین ایمان اسلام ہے۔ ڈوب کر مر نہیں جاتے وہابی دیوخانی نجیب آمدی صاحب، امام اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح
یہی دارالعلوم دیوبند جلد 16 صفحہ نمبر 276، یہاں پر سوال کیا گیا مہاتما گاندھی کی جے پکارنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں ایسے مشتبہ الفاظ سے بچنا مناسب ہے۔ حالانکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے احکام شریعت کے اندر بھی یہی فتویٰ دیا تھا کہ اگر ان کے گھر کا کھانا پکا ہوا آ جائے اور یقین ہو کہ وہ پاک ہے، فرمایا تقویٰ یہ ہے، بہتری یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ بندہ بچے۔ لیکن پھر بھی اس نجیب آمدی بدبخت نے، جاہل نے اعتراض کیا تھا اور ہندو نواز بنانے کی کوشش کی۔ یہاں پر مناسب کے الفاظ ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ بچہ جائے، وگرنہ اگر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر نوٹ شوٹ لینے کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے کوئی کہہ دیتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند 276 صفحہ نمبر جلد 16 ہے۔ یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، وگرنہ کھانے کے متعلق تو انہوں نے جائز، حلال، پاک لکھا ہے، درست لکھا ہے۔ وہ کچھ حوالہ جات میں بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ کچھ آئندہ ویڈیوز کے اندر بیان کروں گا۔ یہ میرے پاس ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 246 247۔ ہمیں تانا دیتے تھے، اب دارالعلوم دیوبند جو اس کے محتمیم حضرات تھے، ذمہ دار، وہ ہندوؤں سے وظیفہ لیتے رہے، چندہ لیتے رہے۔ ظاہر بات ہے جو ان کے فضلاء ہوں گے، فارغ ہونے والے حضرات ہوں گے، وہ بھی ابن الوقت اور ہندو نواز ہوں گے۔ ایک واقعہ لکھا جس کا عنوان دیا ایک ابن الوقت شخص کی شاگردی۔ فرمایا کہ مولوی رضی الحسن صاحب کندھلوی نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص نے مولوی محمد یحییٰ صاحب مرحوم سے پڑھا تھا، بہت دنوں تک یہ شخص گنگو رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اب اپنے بزرگوں کے مسلک کے بالکل خلاف طرز اختیار کر رکھا ہے۔ دنیا کمانے میں اس شخص کو خاص ملکہ ہے، دین رہے یا جائے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ ابن الوقت ہے، جدھر کی ہوا دیکھتا ہے اسی طرف ہو جاتا ہے، یعنی جہاں سے روپیہ ملے وہابی دوخانی فرقہ کے اکابرین کی طرح ادھر ہی ہو جاتا ہے، جدھر سے نوٹ دیکھ لیے موڈ ادھر۔ آگے لکھا اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر نفع کی امید دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک نہیں، آگے کہتے ہیں انگریزوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہابی دوخانی فرقے کے مولویوں کا شاگرد ابن الوقت، ہندو روپیہ دیں ادھر، انگریز روپیہ دیں ادھر ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ اس نے مجھ سے بھی پڑھا ہے۔ میں نے بطور مذاق کہا کہ آہا آپ ان کے بھی استاد ہیں۔ نجیب آمدی صاحب، تھوڑی سی شرم اگر آپ میں ہے تو یہ واقعات ذرا پڑھیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے اکابر اور جو ان سے پڑھنے والے تھے وہ کتنے بڑے ہندو نواز، انگریز نواز تھے۔ ابن الوقت تھے، جدھر کی ہوا دیکھتے، جدھر سے وہ پیسے دیکھتے ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ اور آپ چلیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کو ہندو نواز بنانے۔ میرے امام تو وہ ہیں، تمہارے اکابر جس وقت ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگا رہے تھے، میرے امام اس وقت یہ صدا بلند کر رہے تھے کہ جیسے انگریز مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے، ویسے ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ جیسے انگریز کی دوستی مسلمانوں کے لیے نقصان ہے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے نقصان ہے، میرے امام یہ صدا بلند کر رہے تھے کہ ویسے ہندو اور سکھوں اور دوسرے غیر مسلموں کی دوستی بھی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ہے میرے امام۔ یہ ملفوظات کا حوالہ میں نے پیش کیا کہ ابن الوقت ہندو اور سکھوں اور انگریزوں کے دوست، جدھر سے پیسے دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہی ملفوظات ہیں، ایک جگہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک معزز ہندو کا خط آیا، الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے، ایک معزز ہندو کا خط آیا۔ اگر تھانوی صاحب کے ملفوظات کو پڑھیں، تھانوی صاحب جگہ جگہ اپنے مریدین کو کھوتا، گدھا، بغیرت، دلہ، خبیث، اور اپنے بارے میں تھانوی صاحب کہتے ہیں میں بے برکتہ ہوں، بے فیضہ ہوں، بے صوبتہ ہوں، میں خبیث ہوں، میں جاہل ہوں، میں احمق ہوں، میں گدھا ہوں، میں خنزیر سے بدتر ہوں۔ یہ اپنے بارے میں تھانوی صاحب بار بار ملفوظات کے اندر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہندو کی بات کی تو بڑے محتاط انداز میں زبان سنبھال کے بات کی، کہیں جو تھانوی صاحب کا آقا تھا ہندو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک معزز ہندو کا خط ہے، اور اپنے معتقدین مریدوں کو کہتے ہیں کہ سارے احمق، نجیب آمدی سے لے کر بڑے بڑے جو اس کے اکابر تھے تھانوی کے مرید، مفتی حسن ہو گیا اور مفتی شفیع ہو گیا، دیگر ہو گئے جو تھانوی کے مرید تھے، انہیں کہتے ہیں کہ سارے احمق چھانٹ چھانٹ کر میرے کھاتے میں آ گئے۔ حیرانگی کی بات ہے، جب ہندو کی بات کی کہتے ہیں ایک معزز ہندو کا خط ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے محتاط ہیں ہندو اور انگریزوں کے بارے میں۔ کیا اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ہندو نواز نہیں ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے ارواح ثلاثہ، یعنی حکایات اولیاء،
دارالاشاعت اردو بازار سے شائع ہوئی ہے، تھانوی صاحب، صفحہ نمبر 270، حکایت نمبر ہے 412۔ فرمایا کہ مولوی محمود صاحب رامپوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو تحصیل دیوبند میں کسی کام کو گئے۔ میں حضرت مولانا دیوبندی کے یہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھا پی کر میرے پاس آ گیا کہ میں بھی یہاں ہی سوؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہندو ساتھ تھا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ساتھ تو مسلمان ہی تھا، جس پہ یہ اعتراض کر رہے تھے سنی علماء، ظاہر بات ہے ہم سفر دوست جو ہیں مسلمان ہوتے ہیں، یہ کس کو ہندو کو ساتھ لے گیا سفر پہ۔ اچھا، مولانا دیوبندی کے یہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھا پی کر میرے پاس آ گیا کہ میں بھی یہاں ہی سوؤں گا۔ اس کو ایک چارپائی دے دی گئی۔ جب سب سو گئے رات کو میں نے دیکھا کہ مولانا زنانہ میں سے تشریف لائے، میں لیٹا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گے تو میں امداد دے دوں گا، ورنہ خواہ مخواہ اپنے جاگنے کا اظہار کر کے کیوں پریشان کروں۔ میں نے دیکھا کہ مولانا اس ہندو کی طرف بڑھے اور اس کی چارپائی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانا شروع ہو گئے۔ وہ خراٹے لے کر خوب سوتا رہا۔ مولانا محمود صاحب اٹھے اور یہ کہا کہ حضرت آپ تکلیف نہ کریں، میں دبا دوں گا۔ مولانا نے فرمایا کہ تم جا کر سو، یہ میرا مہمان ہے، میں ہی اس خدمت کو انجام دوں گا۔ مجبوراً میں چپ رہ گیا اور مولانا اس ہندو کے پاؤں دباتے رہے۔ صفحہ نمبر 270 کے اوپر حکایت نمبر 412۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، مولوی محمود حسن دیوبندی کے ہاں ایک اس کا شاگرد مولوی محمود رامپوری اور ایک ہندو گئے، رات کو سوئے، اس کو ایک چارپائی دے دی گئی۔ تو مولوی محمود حسن دیوبندی جو وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت سارے مولویوں کے استاذ ہیں، جن کو یہ شیخ الہند بھی بنائے ہوئے ہیں آج کل، تو وہ گھر سے آیا، اس نے آتے ہی کیا کیا، ہندو کی چارپائی پہ چلا گیا اور اس کے پاؤں دبانا شروع ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مولوی محمود حسن دیوبندی جو ہندو کے پاؤں دباتا رہا بقول مولوی محمود رامپوری کے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ٹھرکی تھا، اس نے اپنی ٹھرک پوری کرنے کے لیے قاسم ننوتوی اور گنگوہی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ ممکن ہے کوئی اور کام ہی کیا ہو، ظاہر بات ہے محمود رامپوری وہ اس کا شاگرد تھا اور اس نے یہ بات چھپا لی ہو اور پاؤں دبانا نقل کر دیا ہو۔ اگر یہ ٹھرک مٹانا نہیں تھا، قاسم ننوتوی اور گنگوہی کے طریقے کو زندہ کرنا نہیں تھا، تو پھر یہ ہندو نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک وہابی دیوخانی مولوی محمود رامپوری کو چھوڑ کر ہندو کے پاؤں دبانا یہ کس لیے تھا؟ یا تو پھر یہ کہیں کہ سارے دیوبندی اور ہندو ایک ہی چیز ہیں، انہوں نے کسی چیز کا امتیاز نہیں کیا۔ یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی حقیقت اصل۔ یہ چند حوالہ جات میں نے یہاں پر پیش کیے، وگرنہ ایک لمبی فہرست ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی ہندو نوازی پہ۔ اگر کسی وہابی دیوخانی فرقہ کے شتونگڑے نے جواب دینے کی کوشش کی، انشاءاللہ العزیز وہ حوالہ جات ان کے منہ پہ ماریں گے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔